नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। आज जुमे का दिन है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़िलहज का जो है वो दूसरा जुमा है। सबसे पहले तो आपने एक काम ये करना है कि असर से लेके मगरिब तक जो है वो दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। इसके अलावा जो है आपने सूरह कहफ का एहतमाम करना है। इसके अलावा जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तहारत के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारी जितनी भी बड़ी किताबें हैं या हम मुसलमान होते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमें ताहिर होने का हुक्म है, यानी कि पाक होने का हुक्म है। लफ्ज़ अरबी में ताहिर कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसका मतलब होता है पाक होना या पाकी हासिल करना। ठीक हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अब हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है वो रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर आपको जो है वो इस चैनल के थ्रू जो है वो हम आपको रोज़ाना फ़िक़्ह के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जो डेली बेसिस पे हमारी रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होते हैं, और हम बहुत ज़्यादा बरसों से जो अपने आबा व अजदाद, अपने फोर फादर्स के बताए हुए तरीके या उनकी सिखाई हुई चीज़ों पर अमल कर रहे होते, और उसमें जो है कोई किसी किस्म का चेंजेस नहीं पसंद करते हैं और ना ही कोई उसमें अमेंडमेंट पसंद करते हैं और ना ही हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने अब मालूम करना है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ क्या है। अगर आया हम वज़ू कर रहे हैं तो आया हमारा वज़ू सही है या नहीं है, गुस्ल कर रहे हैं तो सही है या नहीं है, नमाज़ पढ़ने खड़े हुए तो नमाज सही है या नहीं है, इसके बारे में हम जो है वो आपको रोज़ाना डेली बेसिस पे सिखाया करेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमारे मदरसे के अंदर हम उलमा इकराम ने ये तय किया है कि आप लोगों के लिए जो है वो पूरा आलमा का कोर्स जो है वो ऑनलाइन करवाया जाए, और उसके अंदर जो है सबसे पहली चीज़ जो है वो तजवीद सिखाई जाए, दूसरे नंबर पर तर्जुमा और तफसीर सिखाई जाए, तीसरे नंबर पर हदीस सिखाई जाए, चौथे नंबर पर फ़िक़्ह सिखाया जाए, और पाँचवें नंबर पर अरबी ज़बान सिखाई जाए। तो ये 5 चीज़ें जो है ये बेसिक चीज़ हैं। अगर आप कहीं मदरसे में एडमिशन नहीं ले सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो कम अज़ कम आप एटलीस्ट कम अज़ कम ये इस चैनल के थ्रू जो है वो आप ये एक पूरा कंप्लीट जो है वो आलमा का कोर्स कर सकती हैं, और इंशाअल्लाह आपको घर बैठे ही ये कोर्स जो है वो अवेलेबल कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों की आसानी के लिए इस चीज़ के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो हम जैसे इंडिविजुअल कहते थे कि आप तफसीर में एडमिशन लें, तजवीद में एडमिशन लें, वो सिलसिला भी हमारा है। उसके अंदर जो है वो हम डिग्री इशू करते हैं और एग्ज़ाम्स होते हैं। अब ये जो ऑनलाइन का जो सिलसिला होगा इसमें अभी जो है हम इनिशियली ये स्टार्ट कर रहे हैं कि अब बाकायदा आप लोगों को जो है वो तजवीद सिखाई जाए, तर्जुमा और तफसीर सिखाई जाए, हदीस सिखाई जाए, और उसके अलावा फ़िक़्ह और अरबी ज़बान सिखाई जाए। हमारी वो बहनें और वो लोग जो मुल्क के अंदर है उनके लिए तो सीखना बहुत आसान है कि वो अपने इर्द गिर्द के करीब के मदारिस में जा सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन हमारे वो बहन भाई जो आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है कि वो किस तरीके से हासिल करें, या बाज़ लोगों के पास टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इन सब तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये फ़ैसला किया गया है कि अब ऑनलाइन सब कुछ आपको सिखाया जाए और पढ़ाया जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ ये भी एक सिलसिला है जो कि पहले से चल रहा है कि अगर कोई अपने किसी जो एक होता है ना कि अपनी किसी मसले के लिए, अपनी किसी बीमारी के लिए, या अगर किसी के घर में कोई बेरोज़गार है या इसी तरीके के किसी की शादी के प्रॉब्लम से, तो इसके लिए अगर वो कोई ख़त्म करवाना चाहें तो उसका भी हमारे यहाँ एहतमाम किया जाता है। और ये पहले से है लेकिन हमने इस चीज़ को अभी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं किया था, लेकिन चूँकि लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल और परेशानियाँ बढ़ गई हैं तो उसके
کے لیے جو ہے آپ کو کمنٹس کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کہ اس کا کیا پروسیجر ہے. وہ آپ کو پروسیجر جو ہے وہ آپ کو کمنٹس کے ذریعے آپ اپنا نمبر جو بتا سکتی ہیں، نمبر چھوڑ سکتی ہیں، اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتی ہیں کہ اس کا کیا پروسیجر ہے. تو اس کو انڈیویجولی بتایا جائے گا کہ اگر وہ سورہ تغابن کا ختم کرنا چاہتی ہیں، سورہ مزمل کا کروانا چاہتی ہیں، یا سورہ منافقون کا، یا سورہ رحمان کا، یا سورہ حدید کا، یا سورہ یاسین کا، یا سورہ بقرہ کا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کی ایک الگ ترتیب بنائی گئی ہے. اور یہ ترتیب جو ہے یہ ہماری اس وقت سے ہے جب سے ہمارے شیخ جو ہے حیات تھے، اور اس وقت سے جو ہے ان کے ہاں مدارس میں، اور جو ہماری جہاں پہ، اور میں نے جس دوسرے مدرسے سے پڑھا ہے تو وہاں پہ بھی یہی ترتیب تھی. جو ہماری آنر تھیں باجی جان، ان کے ہاں بھی یہی ترتیب تھی، اور لوگ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے ان سے معلوم کرتے تھے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، وہ جو ختم کروانے کا طریقہ ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ تھے جو اپنے مسائل کے لیے ایک باقاعدہ ختم کرواتے تھے اور پھر اس کی برکات حاصل کرتے تھے. تو وہ بعض لوگ جو ہے وہ ہر مہینے اپنا ایک روٹین بناتے تھے کہ ہم نے خیر و برکت کے لیے ختم کروانا ہے. کسی کو کوئی اپنی پریشانی دور کروانے کے لیے کوئی ختم کرواتا تھا، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ سورت کا تعین کیا جاتا ہے، اور پھر وہ سورت کا جو ہے وہ ختم کروایا جاتا ہے. ایک بات، دوسری بات یہ کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھا کہ پانی جو ہے وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے، اور پانی کی کتنی اقسام ہیں، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ آج بات کریں گے. پانی کا جو ہے لفظ ہم جیسے عربی میں کہتے ہیں ماء، اور اردو میں ہم کہتے ہیں پانی. ٹھیک ہے، اب پانی کی بھی جو ہے وہ اقسام ہیں. اب اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ پانی کی کتنی اقسام ہے، اور کون سا پانی جو ہے وہ پاک ہے، طاہر ہے اور مطہر ہے، اور کون سا پانی ناپاک ہے، نجس ہے. کس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، کس پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں، کس پانی سے جو ہے وہ ہم غسل کر سکتے ہیں، کس پانی سے ہم غسل نہیں کر سکتے ہیں. آج کے بارے میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پانی کے بارے میں ہے کہ پانی کی کتنی قسمیں. پانی کی دو قسمیں ہیں. ایک پانی جو ہے وہ ماء مطلق کہلاتا ہے، اور ایک پانی جو ہے وہ ماء مقید کہلاتا ہے. اب ماء مطلق کیا چیز ہے؟ ماء مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے لفظ پانی کہا جائے تو آپ کے فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ پانی. پانی سے کیا مراد ہے کہ مطلب بارش کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، آبشار کا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، اولوں کا پانی ہے. کسی بھی قسم کا جو پانی ہے، یعنی کہ جس کو لفظ پانی استعمال کیا جائے اور آپ کا ذہن فوراً اس طرف چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماء مطلق ہے. لیکن ماء مقید کیا ہے؟ ماء مقید کی تعریف یہ ہے کہ ماء مقید وہ پانی ہے کہ جب جو لفظ پانی استعمال کیا جائے تو آپ کا ذہن جو ہے اس طرف نہ جائے، تو وہ پانی کیا کہلاتا ہے؟ ماء مقید کہلاتا ہے. جیسے انگور کا رس ہے، جیسے گاجر کا رس ہے، اسی طرح سنگتری کا رس ہے، اسی طرح وہ واٹر میلن کا رس ہے. یہ سارے جو ہیں جو سبزیوں سے نکالے جاتے ہیں، جس کو جوس کی شکل بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی پانی کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ماء مقید کہلاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں اور غسل کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سے پانی سے ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو جو ماء مطلق ہے، جیسے کہ بارش کا پانی ہے، اولوں کا پانی ہے، برف کا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، جھرنوں کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، یا سمندر کا پانی ہے، یہ سارے پانی جو ہیں یہ کیا ہے؟ ماء مطلق ہیں. اس کے بارے میں بھی پھر آگے ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ اگر آیا کہ دریا کا پانی ایسا ہے، یا تالاب کا پانی ایسا ہے، یا کسی کنویں کا پانی ایسا ہے، اگر وہ جاری پانی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے جس کو راکد پانی کہتے ہیں، یعنی کہ ٹھہرا ہوا. راکد کہتے ہیں عربی میں ٹھہرنے کو، اور اردو میں انگلش میں کہتے ہیں اسٹے واٹر. اسٹے واٹر اگر ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور جو جاری پانی ہے، جو فلوئنگ واٹر ہے، اس کا کیا حکم ہے. تو اس کے بارے میں بات
کر لیتے ہیں جو فلوئنگ واٹر ہوتا ہے اس کو کے ساتھ تو آپ جو ہے وہ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اسٹے واٹر ہے تو اسٹے واٹر کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ آیا اسٹے واٹر کا جو ایریا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اگر تو وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی آپ نجاست یا کوئی گندی چیز یا کوئی ڈرٹی چیزیں ڈال دیں اور وہ چیز جو ہے اس کے اوپر غالب نہ آئے، اس کو خراب نہ کرے، تو پھر وہ جو ہے اس پانی سے آپ وضو اور کر سکتے ہیں، لیکن غسل اس پانی سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ پانی اتنی بڑی وافر مقدار میں اسٹے واٹر ہے، جیسے کہ بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑی جھیل ہے، یا بہت بڑا تالاب ہے، یا بہت بڑا ایسا کنواں ہے کہ جس کے اندر جو ہے اگر آپ پانی کے ایک سائڈ پر اگر آپ حرکت کریں، اس کو پانی کو جو ہے ڈسٹرب کریں، یعنی کہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں یا اس کو اچھالیں، تو وہ دوسری طرف کا پانی جو ہے اسموتھ رہے گا، جامد رہے گا، اسٹے رہے گا، تو پھر اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو گندگی ڈالی جائے یا نجاست ڈالی جائے تو وہ اس کے اوپر مغلوب نہیں آ جاتی، کیونکہ اس کی کثرت زیادہ ہے۔ لیکن اگر وہ کسی چھوٹے ایریے میں ہے، یعنی کہ چھوٹا سا تالاب ہے، چھوٹا سا دریا ہے، چھوٹا سا کوئی جھیل ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی نجاست ڈال دی ہے، کوئی گندگی ڈال دی ہے، اور کوئی کوڑا کرکٹ ڈال دیا ہے، کوئی بوتلوں یا شاپر ڈال دیے ہیں، اور وہ چیزیں اس کے اوپر غالب آ رہی ہیں، تو وہ پانی مائع نجس سے، اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو مائع مقید ہے، یعنی کہ جو جیسے انگور کا جوس ہے یا انگور کا رس ہے، گاجر کا جوس ہے، گاجر کا رس ہے، گنے کا رس ہے، واٹر میلن ہے، ان سب سے بھی جو ہے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ یہ مائع مقید کے حکم میں ہے۔ یہ خود تو پاک ہیں، لیکن یہ پاک کرنے والے نہیں ہیں، یہ طاہر تو ہیں لیکن مطہر کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو پی سکتے ہیں، آپ اس کو کے ذریعے پکا سکتے ہیں، کسی چیز میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ذریعے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ اس کے علاوہ جیسے آپ سمندر میں جاتے ہیں تو سمندر چونکہ بہت بڑا ہے اور بہتا ہوا پانی ہے، جاری پانی ہے، اور بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ لہریں آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ اس پانی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ پانی کو آپ قید نہیں کر سکتے ہیں، آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسا پانی، اس کے اندر چاہے کتنی بھی نجاست ہو، چاہے کتنی بھی گندگی ہو، لیکن وہ چونکہ لہروں کے اوپر جو پانی آ رہا ہے وہ صاف پانی آ رہا ہے، اور ہر بار ایک نیا اور صاف پانی آتا ہے، تو اس پانی سے آپ جو ہے وہ طاہر ہو سکتے ہیں، آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی ایسا پانی ہے جو گدلا ہے، جو مٹیالہ ہے، یا اس کے اندر گندگی کا جو ہے غالب ہو رہا ہے، یعنی کہ کوئی پوٹی پشی ہے، یا کوئی شاپر ہے، یا جوس کے ڈبے ہیں، یا کوئی جانوروں کی نجاست ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس کے اوپر پانی کے اوپر غالب آ رہی ہیں، تو اب وہ پانی طاہر کے حکم میں نہیں ہے، اب وہ نہ طاہر واٹر ہے اور نہ ہی مطہر ہے، نہ وہ آپ کو پاک پانی ہے اور نہ ہی وہ آپ کو پاک کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے دریا کے کنارے ہیں، کسی ایسے چشمے کے کنارے ہیں، یا کسی ایسے جو ہے وہ جھیل کے کنارے ہیں کہ جس کا پانی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو بھی گندگی ڈالی جا رہی ہے یا جو بھی نجاست ڈالی جا رہی ہے، وہ نجاست اس کے اوپر غالب ہو رہی ہے، یا وہ نجاست نظر آ رہی ہے، یا وہ پرندوں کی نجاست ہے، یا کسی بھی قسم کی انسانوں کی نجاست ہے، اگر وہ نظر آ رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، تو وہ پانی بھی پاک نہیں ہے، اس پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے سے مسائل تھے جو موٹے موٹے تھے، بیسکس تھے، جیسے کہ ہم کہیں بیچ پہ جاتے ہیں، کہیں سمندروں میں جاتے ہیں، اور کہیں بعض لوگ دریا کے کنارے جاتے ہیں جو انٹیریئر کے سائڈ پہ رہتے ہیں، یا کہیں چشموں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کہیں جھیل کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور ان کے پاس جو پانی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا یہ کہ واش روموں میں اتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے کہ ان کا نمبر آنے تک جو ہے وہ نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں اب وہ کیا کریں گے، جبکہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے تو
ایسا پانی ہے، اگر وہ پانی گندا ہے، اگر اس کے اندر نجاست کا غالب ہے، یا اس کے اندر بدبو آ رہی ہے، یا وہ کوئی ایسا پانی ہے کہ جس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، بدبو اور ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، تو وہ پانی ٹوٹلی نجس سے ناپاک ہے، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، وہ پانی اس پانی سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت آپ نے تیمم کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں سمندر پہ ہیں، سی سائڈ پہ ہیں، واش روموں میں رش لگا ہوا ہے، اور آپ کے پاس جو ہے آپ جب تک آپ کی ٹرن آئے تو جب تک جو ہے وہ نماز نکل جائے گی، یا یہ کہ واش روم کے اندر جو پانی کی ٹنکیاں ہوتی ہیں جو انہوں نے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میں پانی ختم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ یا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کیونکہ بیچ پر اور سی سائڈ پہ زیادہ تر پانی بہت زیادہ کھاری پانی ہوتا ہے کہ منہ میں رکھو تو بالکل کڑوا ہو جاتا ہے، اور بالکل کلی نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، ناک میں نہیں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اور لیڈیز کے لیے اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ اسکن ڈیمیج ہوتی ہے، یا اسکن کے جو ہے وہ سینسیٹیو ہوتی ہے، اور اسکن کے ایشوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ بہت ایوائڈ کرتی ہیں اور نمازیں چھوڑنے لگتی ہیں۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس جو وہ اپنا واٹر لے کر کے جا رہی ہیں جو کولرز میں ہوتا ہے، یا جو ان کے پاس سیونگ واٹر ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ وضو کے اندر کون کون سی چیزیں کرنی ضروری ہیں؟ سب سے پہلے ان کو کیا کرنا ہے کہ وضو کے فرائض کو ادا کر لیں گی، یعنی کہ جو چیزیں 3 مرتبہ کرنی ہے اس کی جگہ وہ ایک مرتبہ کر کے نماز ادا کر لے تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس صورت میں کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ ہماری اسکن خراب ہو جائے گی، تو اس کے لیے اس کا حل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نمازوں کو چھوڑ دے یا نمازوں کو قضا کر دے، ایسا نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گی تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گی، ان کو نماز قضا ادا کرنی پڑیں گی، اور جان بوجھ کر کے نماز ادا چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ 80 حقب جو ہے وہ جہنم میں انسان ایک نماز قضا کرنے پر نیچے چلا جاتا ہے، اور 80 حقب جو ہے وہ ہزاروں سال کے برابر ہیں، جس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نمازوں کو نہ چھوڑیں، بلکہ علماء اکرام سے معلوم کر لیں کہ یہ کیا مسائل ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ یہ کنڈیشن ہو تو ہم کیا کریں، کیونکہ ہر ایک کا مسئلہ جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، تو اس لیے کسی کے ساتھ کوئی سچویشن ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ان تمام مسائل کو جو ہے وہ سم اپ کر دیا ہے کہ اگر یہ سچویشن آ جائے، یہ کنڈیشن ہو جائے، اور اگر آپ حج یا عمرے کے سفر میں ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور سفر میں ہیں اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے، صرف ایک آپ کے پاس چھوٹی منرل واٹر کی بوتل ہے، اور آپ کی نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور مزید آپ کو پانی ملنے کا چانس نہیں ہے، تو آپ اس وقت جو ہے اپنی جو واٹر بوتل جو ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا جو چیزیں 3 مرتبہ کرنی ہے اس کے بجائے آپ 1 مرتبہ کریں گی، 1 مرتبہ کلی کر لیں گی منہ بھر کے، 1 مرتبہ جو ہے آپ چہرے کو دھو لیں گی، 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ کوہنیوں تک دھو لیں گی، اور 1 مرتبہ پانی سے جو ہے وہ آپ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آپ دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیں گی، تو یہ آپ کا وضو ہو جائے گا۔ سر کا مسح اس کے اندر شامل ہے، اور یہ آپ کا وضو ہو جائے گا، اور اس سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن نماز آپ کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں، اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈے بائی ڈے انشاءاللہ جو ہمارے لیکچر اپلوڈ ہوں گے تو اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو اور بہت اچھے سے ڈسکرائب کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔